अस्सलाम वालेकुम जी। कल जो था मैं बावजूद सोशल मीडिया नहीं देख सका, और आज जब सुबह उठ के उसको हाथ लगाया तो पता चला कि दो पार्टियां हैं। एक तो ज़ाहिर है पीटीआई की जो ट्रेडिशनल उसके जो फ्रंट रनर हैं वो जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आके किसी ने थप्पड़ मारे हैं, और किजिया उसका जो है वो नए चीफ की तकर्री है। और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा एक ग्रुप है जो ये दावा कर रहा है कि जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब को किसी ने आके ज़मान पार्क के अंदर थप्पड़ मारे हैं, और किजिया उसका जो है वो ये है कि जनाब बंदे का पुत्र बन के बह है, और तभी इमरान साहब का जो नुक्ता नज़र है वो इतना ज़्यादा जो है वो नीचे गया है। पहली जो ट्वीट हमारी नज़र पड़ी उसके ऊपर वो जनाब समी इब्राहीम साहब की थी। अब समी इब्राहीम साहब को थप्पड़ का जिक्र तो नहीं करना चाहिए, वरना वो फिर जो जितने भी वो उनके हैं फॉलोअर्स और जितने भी उनके नाकदीन हैं वो शीला नामी एक ख्वाजा सरा का एड्रेस ढूंढ के ले आते हैं। शीला वो किरदार था जिसने जनाब समी इब्राहीम को उनके टीवी चैनल के रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो उनका ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, काफ़ी बड़ा ऑफिस है, वहाँ की पार्किंग के अंदर उनको थप्पड़ मारे थे, 2 थप्पड़ मारे थे, फिर उसके बाद उनके पीछे लग गया था, और जनाब जो था वो उनको दफ्तर के अंदर तक छोड़ के आया था। समी इब्राहीम साहब ने फौरी तौर पे ट्वीट के ऊपर और वीडियो मैसेज भी छोड़ा कि ये कोई आलमी साजिश हो गई है उनके ख़िलाफ़, और जो है वो इस आलमी साजिश को बेनकाब करेंगे और पुलिस इसको बेनकाब करे। तो वो फिर इस्लामाबाद पुलिस थी जी, उन्होंने कहा कि, और बकौल वो जो हैं क्या नाम है गरीदा फ़ारूकी के बकौल कि पुलिस ने बयान दिया कि जनाब ये कोई लेन देन का मामला था जिसकी बुनियाद के ऊपर दोनों फरीकैन में तलखी हो गई थी, और जनाब वो चूँकि फरीकैन जो हैं वो कार्रवाई करने के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए इस केस पर कुछ नहीं किया जा सकता। तो मालूम ये हुआ था कि जनाब शीला गुजीदा, हाँ शीला गुजीदा ना शीला, अब शीला की जवानी जो, तो उसके बाद फिर शीला चक तो मारेगी जी, थप्पड़ तो मारेगी, तो या गा जो भी आप मुनासिब समझें। तो वो जो है वो शीला ने अब जब हमने पूछा, पुलिस वालों से पूछवाया कि भाईजान वो तो कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ना, हमारे पास हमारे मुतलका अफसर ने राब्ता किया है, तो उन्होंने कहा वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। तो अगर मुद्दई कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा तो फिर हम उस पर क्या कर सकते हैं। खैर हमने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा तलखी की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं वो चूँकि मुद्दई कह रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो अब चूँकि वो तो इसको चौक में रख के पिटते हैं ना, हाय 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 कर दे, हैं हाय हाय तेनू कर दे, वो तो फिर दरमियान में शीला निकल आया, तो बिस्ती का बड़ा मुकाम था, तो वो फिर नेशनल इशू से ये कौम महरूम रह गई, नेशनल और इंटरनेशनल इशू से ये कौम महरूम रह गई। और दूसरा जो था जिन्होंने ये वाला ट्वीट किया हुआ था वो जनाब अपना हज़रत किबला सदीक जान साहब हैं, जिन्हें लल्ली कहना आपने, पेश नहीं डालनी। सदीक जान साहब जो है वो भी फ्रंट रनर हैं पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के, और पीटीआई ने जो बात करनी हो वो मशवानी से या फलान खालद से या एक और भी करैक्टर है इस तरह के, इनके जो मेन करैक्टर हैं उनसे कहलवा, या वो शमशाद जो है वो क्या है मोहतरम जो है उससे कहलवाने की बजाय इन फ्रंट रनर्स से कहलवाते हैं। तो आप लो सदीक जान का किस्सा भी सुन लें। अरशद शरीफ मरहूम साहब जो थे उनके हवाले से इन्होंने कोई मुस्तफ़ा टावर का इल्ज़ाम लगाया और अपने व्लॉग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बकबक की। तो अरशद शरीफ ने दोस्तों के अंदर बैठ के कहा कि अब ये सब भी मेरे सामने कहीं पे भी आया मैं इसको लपड़ मारूंगा। अब सदीक जान साहब जो हैं वो माड़ी जी जान है, और वो अंदर खाने ही बेचारे, वो बच्चा जो होता है ना जो नफ्सियाती तौर पर निगलेक्टेड चाइल्ड जो होता है, तो वो पब्लिक कन्फ्रंटेशन से परहेज़ करता है, पब्लिकली लोगों से मिलने से परहेज़ करता है। ये साइकोलॉजिकल सिंड्रोम होता है, आर शहजाद से पूछ लीजिएगा। तो ये साइकोलॉजिकल सिंड्रोम होता है, ये जो बच्चे आने वाले घर में आने वाले मेहमानों से या स्कूल में अजनबियों से मिलने से परहेज़ करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, इनके अंदर बड़ी नेगेटिविटी डेवलप होती है।
اور یہ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ان کے فیوچر کے اندر ان کی شخصیت کو ڈسٹارٹ کر دیتی ہے. یہ جس طرح لوگوں سے اوائڈ کرتا ہے اور مردم گزیدہ رہتا ہے یا مردم بیزار رہتا ہے, مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ یہ کوئی سائیکولوجیکل سنڈروم ہے. تو انہوں نے جب ارشد شریف مرحوم کی جو ان کے بارے میں, ان کی فیملی لائف کے بارے میں, یا ان کی تیسری بیگم صاحبہ کے بارے میں مصطفیٰ ٹاور کا نام لے لے کے جو بکواسیات کیں, تو پھر ارشد شریف نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا اور آپ لوگ کوشش کرنا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے. اور اس محفل کے اندر جو تھا وہ مینو کتوں پتہ لگنا سی, اپنے جناب ممتاز پٹی صاحب ہیں رپورٹر آن سکرین والے, وہ موجود سے, ٹھیک ہے, وہ راوی ہیں اس بات کے. تو لہٰذا وہ دن آ گیا جی. وہ دن یوں آیا کہ جناب نیا حلف, نیا قبضہ کیا جناب جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب نے سی پیک کے اوپر. اب انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کے اندر سی پیک جو ہے وہ دکھائیں گے. وہ جو آئی ایس پی آر کی جو ٹیم تھی نا, 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ والی, جو انہی کے ہاتھوں سے انجام پائی تھی, وہ والی ٹیم میں سے کچھ ہیرے جو تھے نا, چنیدہ قسم کے دانے, وہ بھی لے کے آئے اور ان سے پوری اسٹریٹجی بنائی کہ جناب عملی طور پہ تو ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے, آن گراؤنڈ تو ہم نے کچھ ہونے نہیں دینا, اس کے ہم نے الگ پیسے پکڑے ہوئے ہیں جس سے ہم پاپا جان پیزے بنا رہے ہیں, لیکن پروپیگنڈا ہم نے یہ کرنا کہ بڑا کام ہو رہا ہے, بڑا کام ہو رہا ہے, بڑا کام ہو رہا ہے. تو یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہیں پروپیگنڈسٹ چاہیے تھے, تو وہ انہوں نے پروپیگنڈسٹ ہائر کیے. یہ پروپیگنڈسٹ جو ہیں انسیڈنٹلی یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے تھے. لہذا ان پروپیگنڈسٹ نے پہلا ایونٹ کریٹ کیا, اور پہلا ایونٹ یہ تھا کہ اسلام آباد کے جرنلسٹوں کو اور چنیدہ جرنلسٹوں کو, اور ظاہر ارشد شریف صاحب بھی ان میں شامل تھے, اور یوٹیوبر اور ولاگرز کو, ان کو لے کے جایا جائے وہاں پہ وہ کیا ہے گوادر, اور گوادر میں ان کا قیام کروایا جائے شاہانہ قسم کا. اور شاہانہ قسم کا جب یہ وہاں سے بھی یوٹیوب پروگرام بھی کریں اور وہاں سے یوٹیوب بھی کریں اور اپنے چینلز کے اوپر ڈسپلے کریں, یوں ایک دم پتہ چلے گا کہ جناب جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب جو ہے وہ مہان ہیں اور وہ اترے ہیں, اور انہوں نے دیکھیں سی پیک کو ایک دم کیسے اڑا دیا. اب وہاں پہ گئے, ارشد شریف صاحب نے پروگرام بھی کیا تھا مجھے یاد ہے, اور بھی لوگوں نے جو لے جائے گئے تھے انہوں نے پروگرام کیے. اور یہ جو تھے صدیق جان صاحب جو تھے, ان کو بھی ہونی بدقسمتی کیا ہونی تھی کہ ان کو بھی لے گئے. اب ارشد شریف اپنے لفظ پہ قائم لینے والا آدمی تھا, تو اب یہ جو ہے یہ چڑے کی طرح ایک کرسی سے اٹھے دوسری کرسی پہ بیٹھ جائے, پھر دوسری کرسی سے اٹھے کھانا لینے چلا جائے, پھر کھانا لینے چلا جائے, ادھر واپس آ جائے. اس کو پتا تھا کہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ یہ میرے سامنے نہ آئے, تو اب یہ بار بار اس کے پاس سے گزر رہا ہے. اور پھر آپس میں وہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا, وہ مطلب کم اوقات کے لوگ, وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کو لگا کے ہا 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 کہہ کے بھی لگاتے ہیں, مطلب اریٹیٹ کرنا نا کسی کو, کہ پتہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ اریٹیٹڈ ہے, اور اس کے پاس کھڑے ہو کے یا پاس سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو اونچی آواز میں آوازیں دینی. آپ یہ دیکھیں گے یہ ویک سائیکولوجیکل اور ویک بیک گراؤنڈ کے بچے جو ہیں, جب وہ کسی کو ساتھ ایسے کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ پاس کھڑے ہو کے, یہ کلاس رومز میں بڑی ہوتی ہے یہ والی نا, وہ اس کے ڈیسک کے پاس کھڑے ہو کے تو دوسرے کو آواز دینی, اوئے ہاں 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 ٹھیک ہے. اب جب اس نے اس طرح کی حرکت کی تو ارشد شریف صاحب اٹھے اور انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور چڑے کو چنگی طرح دھویا کہ پھر چڑی بیچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے. صدیق جان صاحب کی دھلائی ہوئی. اب جن کو خود تھپڑ پڑ چکے ہیں وہ دوسروں کو تھپڑ پڑنے کی نوید دے رہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان کا ذاتی تجربہ ہے تھپڑ کھانے کا ہے, ایک کا شیلا کے ہاتھ سے اور دوسرے کا ارشد شریف کے ہاتھ سے, تو یہ دونوں اگر فرنٹ سے لیڈ کریں گے تو وہ لوگ کہہ سکیں گے نا یار جی ان کو تو ذاتی تجربہ ہے نا تھپڑ کھانے کا, تو اس لیے یہ ہے. یہ تو تھا ان کا نریٹو کہ جناب شہباز شریف صاحب کو تھپڑ پڑے. میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے. شہباز شریف صاحب اس میٹر کو ڈیل ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کا جوابی پروپیگنڈا جو پٹواریوں نے کیا, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پٹواری جو ہے وہ اس میں ٹریپ ہو گئے جس کے اندر پی ٹی آئی ان کو ٹریپ کرنا چاہ رہی تھی. اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب کوئی صاحب جو مطلب کسی نے آگے زمان پارک میں جناب عمران احمد خان نیازی کو تھپڑ مارے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے ویکنیس جو ہے, جو نریٹو بنانا ہوتا ہے نا, اس کی ویکنیس جو ہے اگر نان پروفیشنل لوگ بنائیں گے تو اس کی وہ آپ کو نظر آئے گی.
یعنی ان اے وے آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب قمر جاوید باجوہ یا ندیم انجم یا اس طرح کا کوئی اعلیٰ شخص جو ہے وہ ابھی تک بھی عمران احمد خان نیازی سے اتنے قریب رابطے میں ہے، یا یہ اعتراف کر رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اتنے قریب رابطے میں ہے کہ وہ اس تک پہنچ سکتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے اور اس تک پہنچتا ہے اور وہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے جس پہ اس کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ تھپڑ مارنے والا پروپیگنڈا اچیومنٹ تو آپ نے کر لی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے کتنا بڑا اعتراف بھی ساتھ میں کر لیا اور کسی پہ الزام بھی لگا دیا، اور خام خواہ جو تھا وہ الزام اگر کوئی آگے بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اس الزام کو دل پہ لے گیا تو کیا ضرورت ہے یار، جہاں پہ ان کے اتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، کل وہ پوترا ہوا تھا، اس کو کوئی چیز کاند نہیں مل رہی تھی ٹکر مارنے کے لیے فواد چودھری کو، تو اس نے عطا اللہ تارڑ کو ٹکر کڈ ماری، کہتا ہے میرے کتے ہیں تو جیلس سے گئے ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ یار آپ کا نک نیم کیا ہے؟ آپ کا نک نیم تو جو ہے وہ سینیٹر صاحب جو تھے ہمارے مشاہد اللہ خان مرحوم، انہوں نے ڈبو رکھا ہوا تھا اور بڑا مستعمل نام ہوا یہ، اور پھر آپ نے بھی ان کے خلاف جو تھی وہ جتنی بک بک آپ کر سکتے تھے کی، تو میرا مطلب ہے کافی معروف نام ہے۔ اور وہ جو ہیں فواد چودھری صاحب ہیں، اس نام کے ساتھ وہ مطلب کہ 2 کیوٹ سے ڈاگیز جو ہیں ان کی کر رہے تھے۔ اس پہ کسی ظالم نے نیچے آ کے لکھا کہ فیملی پکچر سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کرتے۔ اب فواد صاحب کی رہا، میرا مطلب ہے کی رہ گیا یار۔ تو لیکن فواد صاحب کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے، بعین ہی جیسے عمران خان کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے اس پورے سین کے اندر کہ میں ڈسکس ہوتا رہوں۔ نواز شریف کتنا ڈسکس ہوا ہے پچھلے 3 دن سے، ماں سوائے اس کے کہ وہ جو کر رہے ہیں میاں کر رہے ہیں، پہلے ہوں سی جو کر رہے ہیں امریکہ کر رہے ہیں، اب ہے جو کر رہے ہیں میاں کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ ترسا ہوا ہے، وہ ترسی ہوئی، وہ کیا ہوتی ہے، ترسا ہوا ہے، ترسی ہوئی روح، کچھ اور نہ سمجھ لینا ہے، ترسی ہوئی روح کی طرح وہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ریلیونٹ رہوں، یعنی ڈسکشن میں ان رہوں۔ وہ اس کے لیے کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو میرے سے تو غلطی ہو گئی، میرے تو الٹی ٹانگ کے اندر بھی ایک گولی لگی تھی اور ویکھو دا زخم ہے، کوئی تو بھی میک اپ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں ریلیونٹ رہنے کے لیے۔ تو جو ان کو کاؤنٹر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا اس حوالے سے دھیان کرنا چاہیے، وہ عمران احمد خان نیازی کی پچ پہ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ گولی تھپڑ کسی نے نہیں بجا، نہ زمان پارک نہ پرائم منسٹر ہاؤس، ٹھیک ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ کمپین چلوائی تھی تاکہ وہ اس ڈسکشن کے اندر ان رہ سکیں اور ریلیونٹ رہ سکیں، اور پٹواریوں نے اس مہم کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا اور اس کو پروموٹ کر کے ٹاپ کے اوپر لے گئے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل وار فیئر اور 5th جنریشن ہائیبرڈ وار اسے کہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کر